अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सिद्दीक चौधरी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस वक्त जो मुल्की सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे चला गया है। इस मुल्की सियासी जो मजमूई सूरत-ए-हाल है इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ सीनियर सियासतदान और एक तजिया निगार जनाब आलमगीर खान साहब। वेलकम सर। थैंक यू। खान साहब, ये बताएं कि पीपल पार्टी ने एक बड़ा लॉन्ग मार्च कराची से इस्लामाबाद तक किया, तो क्या वो प्रेशर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पेट्रोल की जो प्राइसेस थी उनको बढ़ाने की बजाय 10 रुपये कम कर दिया? क्या ये रिलीफ काफ़ी नहीं है अवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अभी जो स्टार्ट लिया चेयरमैन साहब ने कराची से, और फिर गवर्नमेंट ने 10 रुपए डीजल और पेट्रोल और 5 रुपए बिजली के यूनिट में भी कमी कर दी, तो ये असल में एक जो है ना एक पॉलिटिकल गेन या आवाम की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए चूंकि ये पैकेज दिया गया, और इसमें हालांकि होना तो ये चाहिए था कि ये इससे पहले होता, लेकिन बहरहाल ये है कि जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हो गया और ये इसके दरमियान में ही ये पैकेज दिया गया, और ये भी साथ कहा गया कि नेक्स्ट बजट तक जो है ना ये बढ़ाई नहीं ये नहीं बढ़ाया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि पीएम ये भी फरमा रहे थे कि चूंकि दुनिया में यूक्रेन की वजह से जो है ना पेट्रोल की जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें हैं आलमी मंडी में वो ऊपर गई है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में जो है ना ये कम कर दी गई है। तो देखिए, अगर किसी एहतजाज या लॉन्ग मार्च से मैं समझता हूं कि ये पीपल्स पार्टी की एक बड़ी कामयाबी है कि कुछ ना कुछ रिलीफ जो है ना आवाम को मिला है आवाम को। लेकिन खान साहब, अगले ही 2 दिन के बाद गवर्नमेंट ने जो गैस की प्राइसेस थी वो 16 रुपये कुछ पैसा जो है वो बढ़ा दी। तो देखिए, अभी असल में गैस का तो मेरा ख्याल है कि ये आज की बात हो रही है। ये उसी यकम में जब जैसे ही पेट्रोलियम की जो मसनूआत थी उनकी प्राइसेस उन्होंने डिक्रीज की थी, साथ ही 2 दिन के बाद जो गैस है उसकी प्राइसेस जो 16 रुपये हाई कर दी। ठीक ठीक। देखिए चौधरी साहब, इसमें ये जो है ना ये चीजों के प्राइसेस में उतार चढ़ाव जो है ना ये रहेगा, लेकिन बिजली और पेट्रोल के लिए जो है ना उन्होंने ये चीज उस पर मोहर लगा दी कि ये नेक्स्ट बजट तक जो है ना ये नहीं बढ़ाई जाएगी। और बाकी चीज ये है कि जाहिर है हुकूमत है और इसने जो ना हुकूमत मतलब ये है कि टैक्सेस की भी जरूरत है, रेवेन्यू की भी जरूरत है, और इन्हीं चीजों से हुकूमतें चलती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक जो वक्ती जो रिलीफ मिला है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही क्रेडिट जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। सर, ये बताइएगा कि जब लॉन्ग मार्च के साथ साथ जो पीडीएम अपोजिशन जमातें उन्होंने मिलकर एक सरप्राइज दिया जिसको पहले उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, तैयारियां तो थी तहरीक अदम इत्मीनान के हवाले से, लेकिन उन्होंने लास्ट डे उसको अनाउंस किया और तहरीक जमा करवा दी जी। अभी क्या सूरत हाल है? अपोजिशन जमातें दावे कर रही हैं कि उनके पास जो नंबर गेम है वो बहुत ऊपर है, हुकूमत भी पर उम्मीद है, तो आप सर क्या कहते हैं? देखिए, लॉन्ग मार्च तो बहुत पहले का पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया था, और इन बिटवीन आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो है ना शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल को लंच पे भी उनको मदऊ किया जी। तो ये जो अदम एतमाद का एक था, ये सबसे पहले पीपल्स पार्टी का यही एक बयानिया था शुरू में कि सबसे पहले जो है ना हुकूमत को हटाने के लिए जो एक आईनी और जमहूरी तरीका है वो यही है कि इस हुकूमत को एक आईनी तरीके से और जमहूरी तरीके से इसको जो ना हटाया जाए। तो उसके लिए ये सबसे पहला मौका पीपल्स पार्टी का था, जबकि आलिदगी भी पीपल्स पार्टी की इसी बात पर हुई थी कि दूसरी जो पीडीएम की जमातें थी वो इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रही थी। और आपने देखा कि फिर एक टाइम ऐसा आया कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम की मुखालफत और रास्ते जुदा हो गए और एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, लेकिन आफ्टर ऑल पीडीएम ने पीपल्स पार्टी का वही मौकफ जो है ना एक्सेप्ट कर लिया
تو یہ لانگ مارچ کا اعلان بھی ہوا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ جو اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے، اور پھر مطلب یہ کہ جو اتحادی جماعتیں تھی ان کے پاس بھی یہ جاتے رہے، اور آخر میں پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ باقی جتنی بھی جماعت ہے آصف علی زرداری کو ہی انہوں نے یہ اختیار دیا کہ وہ ان جماعتوں سے رابطہ قائم رکھیں گے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ظاہر ایک آئینی وہ ہے، اور انہوں نے لانگ مارچ کے ساتھ ہی چونکہ وہ اپوزیشن اس وقت بڑی پر امید ہے کہ ہمارے پاس جو نمبر گیم ہے وہ اس میں ہمیں برتری حاصل ہے۔ بالکل، اس میں خان صاحب یہ بھی ہے کہ نمبر گیم میں صرف 17 کا ڈیفرنس ہے۔ کاف لیگ کے ساتھ جو پی ڈی ایم جماعتوں کی ملاقاتیں ہوئی تھی، شہباز شریف گھر گئے تھے چودھری برادران کے، پھر ابھی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں آصف علی زرداری صاحب سے بھی ہوئی ہیں، چودھری شجاعت صاحب خود تشریف لائے تھے، 1 بائی 1 ملاقات۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاف لیگ اس ٹائم اپوزیشن کا ساتھ دے گی؟ میرا نہیں ہے خیال کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ ہے، کیونکہ جو چودھری برادران ہیں ان کی وہ ایک بڑے اصولوں والی سیاست کرتے ہیں، اور ان کا ابھی یہ جو چودھری شجاعت صاحب اسلام آباد آئے تھے اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس کی تھی میٹنگ تھی، تو میرا خیال ہے کہ کاف لیگ کی صرف جو اس وقت حکومت کے ساتھ جو ان کا موقف ہے کہ علیم خان کے بارے میں جو بات چل رہی تھی کہ جی اس کو چیف منسٹر بنایا جائے گا، تو میرا خیال میں کاف لیگ ان کے فیور میں نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ شہباز شریف بھی گیا ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، چودھری شجاعت حالانکہ خود بیمار ہے لیکن اس کے پاس چل کے آئے ہیں۔ بالکل، چودھری شجاعت صاحب جو مولانا فضل الرحمان سے اس کی ملاقات ہوئی ہے وہ یقیناً اس لیے تو نہیں ہوئی ہے کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ وہ چودھری صاحب ایک بڑے ایک ویژن رکھتے ہیں اور بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، اور اس کی ملکی اور بین الاقوامی سیاست پر اس کی بڑی نظر ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایک بڑا محب وطن پاکستانی بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ یہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں وہ کوئی رول ادا ایک رول ادا کرنے کے لیے اس نے جو ہے نا وہ اس بیماری میں بھی اس نے سفر کا آغاز کیا ہے، شروع کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مسلم لیگ کاف جو ہے نا یہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کل میں پی ایم صاحب کی جو تقریر تھی وہ بھی میں سن رہا تھا، وہ بھی بڑا سب کو بڑا للکارا ہے۔ بہت اگریسو ہوئے ہیں، ان کو تو ہم نے اس انداز میں جب اپوزیشن میں تھے، جب الیکشن کمپینز تھی کنٹینرز کے اوپر یا گراؤنڈ کے اوپر، جو ان کا ایک انداز تھا خاص، مشہور بھی ہوئے اس سے کہ بہت اگریسو ہوا کرتا تھا، لیکن بحیثیت وزیر اعظم پاکستان انہوں نے جو اس دن اپنی سپیچ کی ہے جس میں انہوں نے بڑے نام مولانا فضل الرحمان تھے، آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے ڈاکو اور اپنی ہٹ لسٹ پہ کہا گیا کہ میری بندوق کے نشانے میرے ٹارگٹ پہ ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب تو کیا سمجھتے ہیں سر آپ کی ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایسے وقت میں کہ جب ملکی صورتحال ایک سیاسی کشمکش کے بیچ میں ہے، تو ایسے اگریسو اور اس طرح کے القابات سے نوازنا چاہیے؟ دیکھیں اس قسم کی جو تقریریں ہوتی ہے نا جی صاحب، وہ یہ ہے کہ یا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ گیم جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو تب جا کے وہ بندہ اگریسو ہو جاتا ہے، یا دوسری صورت یہ کہ آپ کوئی زیادہ جناب آپ کو کانفیڈنس ہے، آپ کو بڑا اعتماد ہے کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکیں گے، یا جو عدم اعتماد لے کے آئیں گے اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا رہا اور پہلے میرے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اب وہ زنجیریں کھل گئی ہے جی ملکی معاملات میں، اور انٹرنیشنل کچھ معاملات ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے میں یہ چیزیں اوائڈ کرتا رہا، لیکن یہ ہے کہ اب تو میرے زنجیریں کھل گئی ہے، اور اس نے بڑا یعنی بڑے ایگریسو انداز میں یہ کہا کہ جی سب سے پہلا اب جو میرا ٹارگٹ ہوگا وہ آصف علی زرداری ہوگا، اور اس کے بعد شہباز شریف، اور تیسرے نمبر پہ اس نے یہ بھی کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان کہ آپ نیب کو ڈراتے رہے کہ 2000 بندے لے کے آئیں گے تو میں آپ 1 لاکھ لوگ لے کے آؤں گا۔ تو مولانا صاحب کو بھی اس نے واضح پیغام دے دیا کہ جی آپ احتساب کی جو ایک وہ ہے اسے آپ نہیں بچ سکتے ہیں۔ لیکن خان صاحب مولانا صاحب کے اوپر یہ الزام تو لگتا رہا ہے، بلکہ ان کا نام جو ہے خان صاحب کی وجہ شہرت بھی بنا اور مشہور بھی ہوا۔ ایسے نام چینج کرنے سے بہتر نہیں تھا کہ اگر ان کے پاس ساتھ کچھ کیسز اگر بنتے تھے تو ان کو نیب کے بیچ میں ان کے اوپر کیسز بنانے چاہیے تھے، FIA کو دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے یا ڈیزل پیٹرولیم کے بیچ میں ان کا کوئی رول رہا ہے؟
دیکھیں یہ جو اصل میں جو ڈیزل کے پرمٹ کا وہ ہے صدیق صاحب، یہ اصل میں بنظیر بھٹو کے زمانے میں یہ ایک تاریخی حقیقت بن چکی ہے اور اس میں کتابیں لکھی گئی ہے. یہ اس زمانے کے وہ تھے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس میں جو یہ جو ڈیزل اور پیٹرول کے پرمٹ تھے، اگر اس میں تھوڑی بھی تاخیر ہوتی تھی تو مولانا فضل الرحمان فوراً فتوے کی پٹاری نکالتے تھے صحیح کہ عورت کی حکمرانی جو ہے نا یہ ناجائز ہے، حرام ہے. تو یہ اصل میں یہ جو ڈیزل کا نام ہے یہ اصل میں محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ نے اس کا نام رکھا تھا. تو یہ اس زمانے کی باتیں ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ جہاں کرپشن کی یا اس پہ کیسز کی بات ہے تو میرا خیال میں کہ پرویز مشرف کے زمانے میں جب یہ اپوزیشن میں تھے اور پرویز مشرف کی غیر آئینی حکومت کو وہ جواز فراہم کرتے رہے تو اس زمانے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو ڈی آئی خان میں پتہ نہیں کتنے ایکڑ زمین دی گئی ہے. اور اس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقتاً فوقتاً یہ جو علی امین گنڈاپور ہے وہ ٹی وی ٹاک شو میں بھی ڈاکومنٹس کے ساتھ آتا تھا. جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اصل میں مولانا فضل الرحمان اب مجھے یہاں کہتے ہوئے ذرا اچھا بھی نہیں لگتا ہے، لیکن یہ جو اس کی کرپشن کا طریقہ واردات ہے نا وہ اصل میں مولویوں کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں نا. مولوی اگر کوئی کام بھی کرتا ہے تو وہ چندے کے نام پہ وہ لے لیتے ہیں اور چندے کا تو جو نا وہ آڈٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان بچتا رہا ہے. لیکن میں کل جو پی ایم صاحب کی تقریر تھی جو میں سن رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ عدم اعتماد یہ ناکام ہو گیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ پھر میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کی خیر بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ سیاسی طور پہ بھی یہ بڑے کمزور ہو جائیں گے. صورتحال تو خان صاحب بڑی واضح ہے. پی ایم صاحب نے تو باقاعدہ جلسے میں اناؤنس کیا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو. جی. لیکن دوسری سائڈ پی ڈی ایم جماعتیں بھی متحد ہیں اور وہ بھی ایک زبان ہو کر انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانا ہے. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک سرپرائز دیا ہے آرٹیکل 163A کا، تو اس پہ سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ یہ جو 63 کا جو آرٹیکل ہے اس میں یہ قانون ہے، باقاعدہ آئین بن چکا ہے. غالباً یہ نواز شریف کے پہلے دورہ حکومت میں یہ جو فلور کراسنگ کا وہ تھا کہ اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ فلور کراسنگ ہوتی تھی. اس کو روکنے کے لیے یہ آئین کا باقاعدہ حصہ ہے اور اس کے تحت اگر کوئی فلور کراسنگ کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آج میں اسد عمر صاحب کی وہ سن رہا تھا کہ اس کا ووٹ بھی تصور نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے جو ان کے ساتھ اتحادی جماعتیں ہیں میرے خیال میں ان پہ تو یہ لاگو نہیں ہو سکتا ہے. یا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنتا ہے تو تب وہ قانون اس پہ بھی لاگو نہیں ہوتا ہے. لیکن ڈائریکٹ پارٹی سے کوئی ووٹ کے فلور کراسنگ اگر کرتا ہے اور وہ اپنی جماعت کے خلاف یا اپنی حکومت کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس پہ یہ آرٹیکل جو نا یہ لاگو ہوتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. اور جس طرح اسد عمر صاحب فرما رہے تھے کہ جی اس کا ووٹ بھی تصور نہیں ہوگا تو یہ ایک ہے، یہ سرپرائز ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے حق میں یہ چیز جاتی ہے. لیکن خان صاحب پھر تحریکی عدم اعتماد یہ کیسے پیش کی جائے کہ جب ایک آرٹیکل 63A جیسی تلوار اوپر آ گئی ہے ممبران کے اوپر، اس سے ہارس ٹریڈنگ تو روک سکتی ہے لیکن تحریک عدم اعتماد یا جو آئینی طریقہ ہے اقتدار میں چینجنگز کا وہ تو پھر نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو کوئی اور طریقہ کار جو قانونی ہے وہ واضح نہیں ہے. دیکھیں اس میں پھر یہی ہو سکتا ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں جس طرح MQM ہے یا مسلم لیگ کاف ہے یا جو سندھ کا ایک وہ تھا ڈیموکریٹک PDA تھا کہ کیا تھا جس میں وہاں کے کئی جو لوکل لیڈرز تھے انہوں نے ایک الائنس بنایا ہوا تھا، وہ بھی حکومت کے ساتھ ہے. تو ظاہر ہے اگر ان کی ہمدردیاں وہ حاصل کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ آتے ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد کامیاب ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ اس میں وہ یا جو ترین گروپ ہے یا علیم خان جو ہے نا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لیکن اس پہ تو یہ آرٹیکل لاگو ہوگا، وہ تو ظاہر پی ٹی آئی کا حصہ ہے، پاکستان تحریک انصاف کے وہ ان کے سارے ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور وہ اسی کے پارٹی کے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑے ہیں تو ان پہ تو یہ لاگو ہو سکتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ اتحادی جماعتیں تو اپوزیشن کا ساتھ دیتی ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو PDM ہے تحریک اعتماد آپ تو ان نے جمع کر لیا ہے.
تو کامیاب ہو سکتے ہیں. ادروائز میرا نہیں خیال کہ یہ کامیاب ہو. سر دوسری صورت کیا ہوگی اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے یا کامیاب بھی ہوتی ہے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبران اسمبلی ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں تو پھر کیا سناریو بنے گا کہ ان کا ووٹ جیسے اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا اور ڈسکوالیفیکیشن کا خطرہ ہے ان کو، لیکن اس کے باوجود حکومتی ارکان پہنچ جاتے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، تو کیا دیکھیں اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ پھر عدم اعتماد پیش ہونے سے پہلے پی ایم جو ہے نا اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے، یا کچھ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ صدارتی نظام کے لیے بھی جو ہے نا ایک بڑی واضح اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے نا یہ اس چیز پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ یہ جو بلیک میلنگ والی سیاست ہے، یہ ہمارے ملک میں جو ایک پارلیمانی طرز حکومت حکمرانی ہے، اس میں جو بلیک میلنگ ہے یا جو مافیا ہے یا جو کرپٹ قسم کے لوگ ہیں جو وقتاً فوقتاً جب ان کے اپنے مفادات وہ نہیں پورا کر سکتے ہیں یا ان کے مفادات ان کو نہیں ملتے ہیں تو وہ حکومت وقت کو بلیک میل کرتے ہیں. سر ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، ایک بریک کے بعد کنٹینیو